तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। गुज़िश्ता किस्त में हमने यिर्मयाह की किताब का मुताला शुरू किया और ये पुराने अहद नामे की दूसरी नबूवती किताब है। अजीज़ो, यिर्मयाह नबी ने बाबुल की असीरी की बाबत नबूवत की, लोग बाबुल के मुल्क में असीर होंगे, और इसका ताल्लुक अहद से भी है। इसका क्या मतलब है? तो वो कदीम लोग जो खुदा के साथ अपने अहद में नाकाम रहे, तो उनके लिए यिर्मयाह ने एक नए अहद का तस्करा किया। वो बड़ी मुसीबत के दौर में लोगों से नया अहद बांधेगा कि वो 1000 साला बादशाही में दाखिल हों। कलीसिया होते हुए हम इस अहद में शामिल हुए बगैर इसकी बरकत हासिल करते हैं। अजीजो, यिर्मयाह के 31वें बाब में नए अहद का जिक्र है। यिर्मयाह की नबूवत में इस अहद का बयान है। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुश आमदेद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। अजीजो, बाइबल मुकद्दस खोलिए और यिर्मयाह की किताब का पहला बाब निकालें, अपनी नोटबुक तैयार रखें और नोट्स लिखें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें लिखिए, हम इसका जवाब आपको जरूर देंगे। मिलते हैं एक वक्फे के बाद। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई। भाई यूसुफ, यिर्मयाह की किताब का पहला बाब किस बारे में है और इसमें किसकी बात हुई? ये यिर्मयाह की बुलाहट के बारे में है। खुदा ने उसे बुलाया। इसमें यिर्मयाह का तारीखी पसे मंजर और ज़ाती ज़िंदगी का बयान है। खुदा ने उसको बुलाया और खुदावंद की बुलाहट उस तक कैसे पहुंची और उसने क्या जवाब दिया। शुरू में उसे अपनी नाअहली महसूस हुई। उसने कहा, मैं बच्चा हूं, मैं बोल नहीं सकता। लेकिन भाई अयाद, मैं कहूंगा कि खुदा ने जिसको भी बुलाया या फिर चुना, वो ये सोचता है कि मैं ये काम करने की अहलियत नहीं रखता, लेकिन वो खुदा की कुदरत पर तकिया करके ये काम करता है। जैसे मूसा नबी ने सोचा वो नहीं कर सकता था, लेकिन खुदा ने कहा मैं तेरे साथ हूं, और खुदा ने यिर्मयाह से भी कहा कि मैं तेरे साथ होऊंगा, और खुदा ने जदाउन से भी यही कहा। और खुदा अपने खादमों के साथ हो तो वो खादिम जरूर खिदमत में कामयाब होता है। सही। अभी मैं पहली 2 आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। यिर्मयाह बिन खल्किया की बातें, जो बिन्यामीन की मुमलिकत में अंदोती काहिनों में से था, जिस पर खुदा का कलाम शाह यहूदा यूसिया बिन अमून के दिनों में उसकी सल्तनत के 13वें साल में नाजिल हुआ। शुरू में लिखा है, यहाँ यिर्मयाह की बातें हैं। दूसरी आयत जिस पर खुदा का कलाम नाजिल हुआ, ये खुदा की बातें हैं, ये यिर्मयाह की। इन दोनों में क्या ताल्लुक है? जी हाँ, इसको हम वही कहते हैं, और इसमें इलाही और इंसानी दोनों ही पहलू मौजूद होते हैं। देखिए भाई, मैं कहना चाहूंगा कि इसकी बेहतर तशबीह मसीह है। मसीह इंसान है या खुदा है? मैं कहूंगा कि वो इंसान भी है और वो खुदा भी है। उसमें इलाही पहलू भी है और उसमें इंसानी पहलू भी है। और फिर इसके कलाम बाद मुजस्सम हुआ। जी हाँ, कलमा मुजस्सम हुआ, और यहाँ भी ऐसा ही है। ये यिर्मयाह की बातें और खुदा की बातें हैं, और इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। पहले बाब की पहली आयत यिर्मयाह की बातें हैं, और दूसरी आयत जिस पर खुदावंद का कलाम नाजिल हुआ। और इससे मुझे दूसरे सैमुएल के 23वें बाब में दाऊद का ख्याल आया, और उसका सुखन मेरी जुबान पर था। जब खुदावंद की रूह ने मेरी मार्फत कलाम किया, तो वो मेरे अल्फाज हैं या फिर खुदा के। उसका सुखन मेरी जुबान पर था,
اور اس میں الہی زبان اور پر۔ انسانی دونوں پہلو موجود ہیں۔ نہ صرف اس میں دونوں پہلو موجود ہیں اور مسیحت میں وہی کا بیان ایسا ہی ہے۔ بھائی یوسف، جیسا کہ گزشتہ قسط میں ہم نے سیکھا کہ اس نے 40 برس تک نبوت کی، یہ یوسیہ کے قیام سے بابل کی اسیری تک تھا۔ تیسری اور چوتھی آیت ہے، شاہ یہودا یہویقیم بن یوسیہ کے دنوں میں بھی، شاہ یہودا صدقیہ بن یوسیہ کے 11ویں سال کے تمام ہونے تک، اہل یروشلم کے اسیری میں جانے تک، جو 5ویں مہینے میں تھا، نازل ہوتا رہا۔ آپ ہمیں یروشلم کی اسیری کے متعلق بتائیں، وہ بابل میں اسیر ہوئے، یہ کب اور کیسے ہوا؟ یہ 3 مرحلوں میں ہوا۔ پہلے مرحلے میں دانیل اسیر ہوا اور پہلے باب میں اس کا تذکرہ ہے۔ دوسرے مرحلے میں حزقیل اسیر ہوا اور اس کا بیان حزقیل کے پہلے باب میں ہے۔ اور پھر تیسرا مرحلہ یرمیہ کے ایام میں تھا، اور یرمیہ کی پیشن گوئی کے آخری باب میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ نبوکت نظر کا لشکر 3 مرحلوں میں آیا۔ خداوند نے ان کو بتایا کہ وہ غضبناک ہوا اور اب وہ انتظار میں ہے کہ لوگ توبہ کریں، لیکن افسوس کہ لوگوں نے یہ سب نظر انداز کیا، اور اسی لیے یرمیہ بھی رویا، اور ان کی عدالت نزدیک تھی۔ میرا مطلب کہ لوگوں کی عدالت۔ اور ہیکل کے تباہ ہونے سے پہلے اسیری کے 2 مراحل مکمل ہوئے، اور یہی ایک وجہ ہے کہ میں کہوں گا افسوس۔ یرمیہ کا دل پگھل گیا اور یرمیہ رویا، اور یرمیہ کا خدا بھی سالوں بعد رویا، اور پولس رسول بھی اس قوم کی حالت پر رویا۔ اس نے کہا، مجھے یہاں تک بھی منظور تھا کہ میں اپنے بھائیوں کی خاطر مسیح سے محروم ہو جاتا۔ میں مسیح میں سچ بولتا ہوں اور جھوٹ نہیں بولتا، اور میرا دل بھی روح القدس میں گواہی دیتا ہے کہ مجھے بڑا غم ہے اور میرا دل برابر دکھتا رہتا ہے۔ اور اگر ہم اس بات کا احساس رکھیں تو ہم دنیا کے ان سب مسیحوں کے لیے آنسو بہائیں گے جو کہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہوں گے، مطلب کہ ان کی ہلاکت نزدیک ہے۔ جی، وہ ابدی عذاب میں ہوں گے اور ان کے گرد رونا اور ماتم ہے، اور وہ گہری نیند میں ہوں گے۔ تاریخی لحاظ سے بھائی یوسف، کس صدی قبل از مسیح میں لوگ بابل کے اسیر بنے؟ 6 صدی قبل از مسیح۔ یہ 600 سال پہلے مختلف مراحل میں ہوا۔ 3 مرحلوں میں۔ جی ہاں، 3 مراحل میں۔ 6 صدی یعنی کہ مسیح سے 600 سال پہلے۔ صحیح۔ ناظرین یاد رکھیں کہ ان کی اسیری 3 مراحل میں ہوئی، اسیری سے واپسی بھی 3 مراحل میں ہوئی۔ پہلے زربابل، پھر عزرا، پھر نہمیہ کی رہنمائی میں ہوا، یہ نہمیہ۔ الہی نہمیہ۔ جی ہاں۔ چوتھی آیت میں لکھا ہے، تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ تب میں نے کہا، ہائے خداوند خدا، دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں تو بچہ ہوں۔ لیکن خداوند نے مجھے فرمایا، یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں، کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا۔ اس کی بلاہٹ اور نااہلی کے احساس پر اپنی رائے دیجیے۔ جی ہاں، میں کہوں گا کہ خداوند نے اس کو باطن ہی سے چنا تھا، اور ایک خداوند کے خادم وارنر مکئی نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ لوگ انسان کے پیدا ہونے کے بعد اس کو جانتے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ خدا انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کو جانتا صحیح۔ ہے۔ اس نے کہا، تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے باطن میں خلق کیا، سو وہ زندہ مخلوق ہے۔ خدا باطن ہی سے اس کو جانتا ہے۔ پولس نے کہا، لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا، اس نے ایک اہم بات سمجھائی۔ جو لوگ اس قاطع حمل کی سنگینی کو نہیں سمجھتے، نہیں جانتے کہ وہ زندگی کو قتل کر رہے ہیں، وہ خدا کی نظر میں زندہ مخلوق ہے، پھر چاہے بے شک اس کے پاس حکومتی سرٹیفکیٹ نہ ہو، پر وہ خدا کی نظر میں انسان ہے۔ اور مجھے اس بات کی فکر ہے کہ وہ اس وقت بچہ تھا۔ ہمیں اس کی عمر معلوم نہیں، لیکن یوسف 70 برس کا تھا۔ اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا، اور شاید یرمیہ بھی اسی عمر کا تھا، اور جدعون بھی چھوٹا تھا، اور سمسون نے بھی جب خدمت شروع کی تو وہ ابھی چھوٹا ہی تھا۔ اور پھر داؤد اور سلیمان کو خدا نے چھوٹے ہوتے ہی استعمال کیا تھا۔ اور اس کے بعد میں کہوں گا کہ زکریا اور یرمیہ نبی بھی چھوٹے تھے۔
یعنی کہ خدا چھوٹی عمر سے ہی لوگوں کو استعمال کرتا ہے، اور میں کہوں گا پر اگر وہ اس کے لیے موجود ہوں، ضروری نہیں کہ آپ کو بہت تجربہ ہو اور آپ کی خدا کے ساتھ رفاقت بہت مضبوط ہو۔ اگر کوئی خدا کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتا ہے تو خدا اسے استعمال کرتا ہے۔ خداوند نے کہا، یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں، کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا۔ تو ان کے چہروں کو دیکھ کے نہ ڈر، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا، اور خداوند نے مجھے فرمایا، دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا۔ دیکھ آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا کہ اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاکت کرے اور گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے۔ مجھے ان دو چیزوں پر اپنی رائے دے۔ خداوند نے اس کے منہ کو چھوا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالا۔ یرمیا کی خدمت تھی کہ اکھاڑے اور ڈھائے اور لگائے، یعنی خدا نے اس کے ہونٹوں کا ذمہ لیا۔ یہ مجھے یسایا کی یاد دلاتا ہے۔ صرافین نے اپنے دستے صحیح۔ پناہ سے مذبے سے سلگا ہوا کوئلہ لے کر یسایا کے منہ کو چھوا، اور یسایا نے کہا میرے ہونٹ ناپاک ہیں، اور خداوند نے فرمایا دیکھ اس نے تیرے لبوں کو چھوا، پس تیری بدکاری دور ہوئی اور تیرے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ وہ ہونٹ خداوند کے ہوں گے، اور اس نے خداوند کی باتیں کہیں، اور خداوند نے اس برتن کو استعمال کیا، اور خدا نے اسے پیدائش سے پہلے ہی چن لیا تھا۔ صحیح۔ یرمیا کی خدمت کے مثبت اور منفی پہلو ہیں۔ دیکھ آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا۔ اس سے پہلے لکھا ہے میں نے قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا، اور 25ویں اور 27ویں باب میں وہ قوموں کا نبی ہے، اور 46ویں، 47ویں اور 48ویں باب میں اس کی ساری پیشن گوئیاں قوموں کے متعلق ہیں۔ وہ قوموں کا نبی تھا، اور میں کہوں گا کہ اس کے مثبت اور منفی پہلو ہیں کہ اکھاڑے اور ڈھالے اور ہلاک کرے اور گرائے، اس کے علاوہ تعمیر کرے اور لگائے، اور تعمیر کرنے سے پہلے گرانا اور لگانے سے پہلے اکھاڑنا پڑتا ہے، کیونکہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم بدعتوں اور تمام برائیوں کے خلاف بولیں اور اس سچائی کی منادی کریں جس کا ہمیں خداوند نے حکم دیا ہے۔ شکریہ بھائی یوسف۔ اب ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے اور اس کے بعد مطالعہ جاری رکھیں گے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ جب خدا نے یرمیا کو بلایا تو اس نے خود کو اس کے کام کے لیے نااہل سمجھا۔ سب سے بڑے انبیاء میں سے موسیٰ نبی نے خود کو خدا کے کلام کے لائق نہیں جانا۔ خدا نے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے جداؤن کو استعمال کیا۔ پولوس نے بھی کہا کون ان باتوں کے لائق ہے؟ پھر اس نے کہا بلکہ ہماری لیاقت خدا کی طرف سے ہے، جس نے ہم کو نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بھی کیا، جب تک ہم وہ نہ کہیں اور کریں جو خدا کہتا ہے تو ہماری صلاحیتوں کا کیا فائدہ؟ لیکن ایک کمزور شخص خداوند کی قدرت سے سب کر سکتا ہے۔ اس کا آلہ کمزور ہو سکتا ہے، پر قادر مطلق اپنی حکمت سے اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ 11ویں آیت ہے، پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا اے یرمیا تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ بادام کے درخت کی ایک شاخ دیکھتا ہوں، اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ تو نے خوب دیکھا، کیونکہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں۔ دوسری بار خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ ابلتی ہوئی دیگ دیکھتا ہوں جس کا منہ شمال کی طرف سے ہے۔ اس کو بیان کریں، بادام کے درخت کی شاخ اور ابلتی ہوئی دیگ کے کیا معنی ہیں؟ جی بھائی یوسف۔ میں کہوں گا کہ اس نے 2 رویائیں دیکھیں، اور یہ دونوں ہی بہت اہم ہیں۔ پہلی بادام کے درخت کی ایک شاخ، اور میں کہوں گا کہ عبرانی میں بادام کو شکید کہتے ہیں، یعنی بیدار اور ہوشیار، اور خداوند نے بتایا کہ وہ اپنا کلام پورا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، جیسا کہ بادام کے درخت کی شاخوں کا تیار اور ہوشیار رہنا ہے۔ عبرانی میں شکید یعنی ہوشیار اور تیار رہنا ہے، اور خداوند بھی ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اس نے تیار کیوں کہا؟ میں کہوں گا فلسطین میں سب سے پہلے بادام کا پھول کھلتا ہے، اور اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بہار کا وقت جی نزدیک ہے۔ اور میں کہوں گا
کہ مسیح بھی جی اٹھنے والوں میں سے پہلوٹا تھا۔ مسیح مر گیا پر جی اٹھنے والوں میں سے وہ پہلوٹا ہے، اور یہاں پر مجھے اس کی مماثلت دکھائی دیتی ہے، کیونکہ بادام کی شاخ مسیح کے جی اٹھنے کو ظاہر کرتی ہے۔ گنتی 17 میں میں کہوں گا لکھا ہے کہ ہارون کی لاٹھی پر بادام لاٹھی کی کلیاں پھوٹیں، اور اس لیے پکے بادام مسیح کے جی جی اٹھا۔ اٹھنے کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ مسیح کے جی اٹھنے کی بنیاد مسیح کی کہانت ہے، اور صلیب پر مصلوب ہونے سے پہلے مسیح کاہن نہیں تھا، اور جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس نے کہانت کی خدمت پائی۔ صحیح۔ اور مسیح کے جی اٹھنے سے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف جی اٹھا بلکہ وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، کیونکہ دنیا میں جو بھی آیا وہ مر گیا اور اس نے اپنی کہی باتوں کو پورا نہیں کیا، جبکہ مسیح نے کہا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا اور وہ اپنے کلام کو پورا کرتا ہے۔ صحیح۔ اور ایک اور رویا ہے، ابلتی ہوئی دیگ جس کا منہ شمال کی طرف ہے، شمال سے ایک شریر آئے گا، اور یقیناً یہاں اس سے مراد بابل ہے، مطلب کہ مستقبل میں شمالی بادشاہ یہاں سے آئے گا۔ جی ہاں، تو یہاں جی اٹھنا بھی ہے پر مردوں کی عدالت بھی ہے۔ آپ یوں کہیں کہ مسیح 2000 سال پہلے آیا، وہ مر گیا اور پھر جی اٹھا، اور پھر وہ مردوں کی عدالت کے لیے دوبارہ ضرور آئے گا۔ ہم ابھی پہلی اور دوسری رویا کے بیچ کے دور میں ہیں۔ یہ وہ دور ہے جب مسیح آیا، مر گیا اور پھر جی اٹھا، جبکہ دوسرا منظر ہے کہ مسیح دوبارہ آئے گا۔ عدالت ہم اس کرنے۔ کی منادی کرتے ہیں، اور ہم محنت کر کے لوگوں سے کیوں فریاد کرتے ہیں کہ توبہ کرو اور نجات پاؤ، اور ہم خدا کے کام اور اس کی مصلوبیت اور اس کے جی اٹھنے کی منادی بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پر میں کہوں گا کہ مسیح لوگوں کی عدالت کرنے کو ضرور آئے گا۔ دوسری رویا یعنی ابلتی دیگ شمال سے دشمن کے آنے کو ظاہر کرتی ہے۔ تاریخ میں یہ شاہ بابل تھا، جبکہ مستقبل میں شمال سے ایک بادشاہ اس شہر کو تباہ کرے گا۔ صحیح۔ مزید یہ کہا کہ خداوند ان کی عدالت کیوں کرتا ہے؟ میں ان کی ساری شرارت کے باعث ان پر فتویٰ دوں گا، کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور غیر معبودوں کے سامنے لبان جلایا اور اپنی دستکاری کو سجدہ کیا۔ یہ اس کی عدالت کا معیار ہے۔ خدا ان کی عدالت کرے گا۔ 17ویں آیت سے آگے اپنی رائے دیجئے۔ اس لیے تو اپنی کمر کس کر اٹھ کھڑا ہو، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں ان سے کہہ۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر نہ ڈر، ایسا نہ ہو کہ میں تجھے ان کے سامنے سرا سیما کروں۔ اس آیت کے متعلق بیان کیجئے۔ اس سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے غیر معبودوں کی عبادت کی، اور اسی لیے خدا نے انہیں بابل کی اسیری میں بھیجا، کیونکہ انہوں نے جو بویا وہی کاٹا۔ جی۔ اور بابل کا ملک تو بت پرستی سے بھرا ہوا تھا، انہیں اس سے نفرت تھی، اور جب وہ بابل سے لوٹے تو پھر وہ بت پرستی کی طرف نہ لوٹے۔ افسوس کہ ان کے گھر اجڑ گئے، اور جب مسیح ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کو رد کیا۔ اور یرمیہ نے 2 رویائیں دیکھیں، کمر کس اور اٹھ، اور ان سے کہہ اپنی پسند نہیں بلکہ وہ جس کا حکم خداوند دیتا ہے۔ اور 23ویں باب میں خداوند نے جھوٹے نبیوں کی سرزنش کی۔ میں نے ان نبیوں کو نہیں بھیجا پر یہ دوڑتے پھرے، جی۔ لیکن اگر وہ میری مجلس میں شامل ہوتے تو میری باتوں اور میرے لوگوں کو سنتے۔ خداوند نے یرمیہ سے کہا، وہی کہنا جو میں تجھ سے کہتا ہوں۔ بے شک وہ اپنی دہشت پھیلاتے ہیں، اور تمام ایمانداروں سے نفرت رکھنے والے شریر لوگ ان کو ڈراتے ہیں، لیکن ایماندار نہ ڈریں، کیونکہ مسیح نے لوکا کے 12ویں باب میں یہ فرمایا، ان سے نہ ڈرو جو جسم کو قتل کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی نفرت میں ہمیں بھی قتل کر سکتے ہیں۔ خدا نے فرمایا، ان کے چہروں کو دیکھ کے نہ ڈر، ایسا نہ ہو کہ میں تجھے ان کے سامنے سراسمیہ کروں، کیونکہ دیکھ میں آج کے دن تجھ کو اس تمام ملک کے مقابل ایک فصیلدار شہر اور لوہے کا ستون اور پیتل کی دیوار بناتا ہوں۔ صحیح۔ آئیے مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ 18ویں آیت ہے، کیونکہ دیکھ میں آج کے دن تجھ کو اس تمام ملک اور یہودا کے بادشاہوں اور اس کے امیروں اور اس کے کاہنوں اور ملک کے لوگوں کے مقابل ایک فصیلدار شہر اور لوہے کا ستون اور پیتل کی دیوار بناتا ہوں، اور وہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ ان الفاظ سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی یوسف۔
جی 18ویں آیت ہے، یہودا کے بادشاہ اور اس کے امیر اور کاہن اور ملک کے کاہن۔ لوگ یہ سب اس سے ڈریں گے، یہ سب کے سب۔ اور وہ کیوں ڈریں گے؟ اور کاہن اور ملک کے لوگ اس سے لڑیں گے۔ جی وہ ایسا کیوں کریں گے؟ کیونکہ یرمیہ نے خدا کے کلام سے ان کو تنبیہ کی۔ یہاں خوف کا ذکر ہے، اور کچھ دیر پہلے ہم نے یہ کہا دشمن خوف پھیلاتا ہے لیکن اس سے نہ ڈریں۔ بائبل مقدس یرمیہ کے 26ویں باب کی 8ویں آیت میں فرماتی ہے، لکھا ہے کہ کاہنوں اور نبیوں اور سب لوگوں نے اسے پکڑا اور کہا کہ تو یقیناً قتل کیا جائے گا۔ ذرا سوچیں، بہت سے لوگ اکٹھا ہو کر کہیں کہ آپ مر جائیں گے، میں انہوں نے کہوں فتویٰ گا دیا کہ یہ قتل کا فتویٰ ہے۔ اور پولس رسول کے ساتھ ہیکل میں یہی کچھ ہوا تھا، اور وہاں کے سارے یہودی مل کر یہ کہنے لگے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے ہیکل کو ناپاک کیا۔ انہوں نے پولس کو قتل کرنا چاہا۔ آزمائش میں خدا ان کے لیے کہا اس کو مصلوب کرو۔ ٹھیک جی کہا؟ ہاں، بالکل۔ اور ذرا سوچیں، جب کوئی اپنے دشمن سے گھبرایا ہوا ہو تو وہ کس قدر خوف زدہ ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف پولس کو یہ یقین تھا کہ وہ لوگ اس کو قتل کر دیں گے۔ اور یرمیہ کے بارے میں پڑھنا میں کہوں گا کہ بہت ہی شاندار ہے، کیونکہ اگر ہم یرمیہ کو پڑھیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کے آگے جھکا نہیں، بلکہ ان سے کہا کہ تم جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ اور یرمیہ نے 26ویں باب میں کہا، پر یقین جانو کہ بے گناہ کا خون بہا کر تمہاری شکست ہوگی، یعنی کہ مرنے کے بعد بھی اس کی فتح ہوگی، کیونکہ وہ خداوند کے پاس جائے گا جس نے اسے خدمت بخشی۔ کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے، یہ اس کی فطری قدرت نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں ہر جگہ موجود اپنے بھائیوں خدا ان کے خادمین کو بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنا گھر، اپنا خاندان اور اپنا ملک چھوڑا اس لیے کہ مسیح کی انجیل کی منادی کریں۔ میں انہیں یہ الفاظ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ دیکھ میں آج کے دن تجھ کو ملک کے لوگوں کے مقابل ایک فصیل دار شہر اور لوہے کا ستون اور پیتل کی دیوار بناتا ہوں، اور وہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ یہ صرف یرمیہ کے لیے نہیں بلکہ ہر جگہ ہر ایک خادم کے لیے ہے۔ خداوند اس کے ساتھ ہے، وہ پیتل کی دیوار ہے جسے کوئی ڈھا نہیں سکتا۔ شکریہ بھائی، پروگرام کا وقت ختم ہوا، اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ پہلی 2 آیات میں یرمیہ نبی کے کلام کے متعلق لکھا ہے، اور دوسری آیت میں خداوند کے کلام کی بابت بات ہوئی۔ یہ یرمیہ کی باتیں ہیں یا خداوند کے کلام کی؟ آپ کیا کہیں گے؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک وحی میں الہی پہلو اور انسانی پہلو دونوں شامل ہوتے ہیں، اور آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے ہیں۔ اس کی وضاحت کریں، وحی میں انسانی اور الہی دونوں پہلوؤں کے ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی خدا اس کے مصنف کو اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے اور اس کو کلام دیتا ہے کہ لکھے، اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالتا ہے۔ جی بالکل صحیح۔ جی بھائی۔ دوسرے سیموئیل 23:2 میں داؤد نے کہا کہ خداوند کی روح نے میری معرفت کلام کیا اور اس کا سخن میری زبان پر تھا۔ بے شک اس کی قریب ترین مماثلت مسیح کی شخصیت سے ہے۔ وہ مجسم ہوا، انسانی پہلو اور الہی پہلو۔ بالکل جی 4 تا 10 آیات میں خدا نے یرمیہ کو بطن سے ہی مخصوص کیا۔ اس سے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کیا خدا کی بلاہٹ کے کوئی خاص اصول ہیں؟ اس کے متعلق آپ میں سے کوئی ہمیں بتائے۔ یرمیہ نے کہا کہ خداوند نے اس کو بطن سے ہی مخصوص کیا۔ نئے عہد نامے میں پولس نے کہا خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا۔ خدا جن برتنوں کو استعمال کرے انہیں بچپن میں ہی چن لیتا ہے، ان کو قابلیت بخشتا ہے۔ خدا نے اس کے منہ کو چھوا۔ یسایہ 6 باب میں بھی اس کا بیان ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ ہوا۔ اور میں کہوں گا کہ یرمیہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب اس نے اس کے ہونٹوں کو چھوا، بالکل ایسا ہی ہوا۔ خدا نے ان کے ہونٹوں کو اپنا کلام سنانے کے لیے کہ کلام کی منادی کریں۔ جی ٹھیک ہے۔
میرا سوال 11ویں آیت سے ہے. اس میں 2 روایتیں ہیں. بادام کے درخت کی ایک شاخ اور ابلتی ہوئی دیگ جس کا منہ شمال کی طرف ہے. اس کے متعلق آپ بتائیں. بادام کے درخت کی ایک شاخ، اس کا عبرانی لفظ شکید ہے، یعنی ہوشیار یا تیار. مسیح کا جی اٹھنا یہ ثبوت ہے کہ خدا اپنے کلام کو پورا کرتا ہے. وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا ہے. اس نے دوسری رویا میں ابلتی ہوئی دیگ دیکھی. یہ عدالت کو ظاہر کرتی ہے، اور یروشلم کی عدالت شاہ بابل نبوکت نظر کے ذریعے ہوئی. یہ ماضی ہے، لیکن مستقبل میں شمالی بادشاہ آئے گا. جی بالکل ٹھیک کہا. صحیح. جی بھائی بہت ٹھیک خوب. ہے. شکریہ. خداوند آپ سب کو برکت دے. بھائی خدا یوسف کو آپ کا بھی برکت دے. شکریہ. ناظرین، ہم نے آج کی قسط میں 2 رواییں دیکھیں. ایک بادام کے درخت کے شاخ اور ابلتی ہوئی دیگ جس کا منہ شمال کی طرف ہے. اس میں 2 چیزوں کی بات ہوئی: مسیح کی پہلی آمد، اس کی موت، اور مسیح کا جی اٹھنا. مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی، وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور اب وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. عزیزو، یہ برکت سب کے لیے ہے. سو مسیح کو قبول کریں جو مصلوب ہوا اور مردوں میں سے جی اٹھا، تو آپ ابدی زندگی پائیں گے. اگر مسیح کا انکار کر کے اس کے کام کو نظر انداز کریں گے تو آخری رویا کا سا انجام ہوگا. ابلتی ہوئی دیگ جس کا منہ شمال کی طرف ہے، عدالت کے وقت خدا کا غضب بھڑکے گا. وہ یروشلم کے خلاف دشمن بھیجے گا. اگر پہلی رویا کو نہ مانے تو دوسری رویا کا انجام ہوگا. خداوند آپ کو حکمت دے تاکہ آپ مسیح کی مصلوبیت اور اس کے جی اٹھنے پر ایمان لائے. ان الفاظ کے ساتھ آپ سب سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. خداوند آپ سب کو برکت دے. هل تذوقت سلاما ونعمت بالفداء من مسيح بدماءه أجزل لك العطاء راضيا ضحى غناه حتى يغني الفقراء جاء للإنسان نورا مانحا له الضياء جاء للإنسان نورا مانحا له الضياء يزيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضعير يشيع السلام ينير الظلام فيبصر حتى الضرير فيبصر حتى الضرير. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.